सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म के कज़न तारिक शफी आज JIT के सामने दोबारा पेश होंगे। तारिक शफी के लिए सवालनामा तैयार कर लिया गया है। हसन नवाज 3, हुसैन नवाज 4 और मरियम नवाज की 5 जुलाई को पेशी होगी। कतर और बरतानिया से मनी ट्रेल और ऑफशोर कंपनियों का रिकॉर्ड हासिल करना अभी बाकी है। पैनामा केस का काउंटडाउन शुरू हो गया। JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने में बस 8 दिन बाकी रह गए। तफसील जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अहमद सुबहान से। अहमद सुबहान, बताइएगा सवालनामा तैयार कर लिया गया है, मजीद क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी बिल्कुल, आज जिस तरह से वज़ीर आज़म की जानिब से जो तारिक शफी हैं उनके कज़न जो हैं उनकी पेशी है, और JIT की जानिब से अब तक जो हमें ज़राए ने कंफर्म किया उसके मुताबिक जो सवालनामा है वो तैयार कर लिया गया। आज दूसरी बार तारिक शफी ने पेश होना है इनके JIT के मेंबरान के सामने, और जिस तरह से JIT के मेंबरान तमाम ही अपनी छुट्टियां भी मनसूख करके किसी भी छुट्टी पर वो घर पे नहीं बैठे, बल्कि यहाँ पे ही JIT के इजलास को उन्होंने जारी रखा, चाहे वो ईद की छुट्टियां हो तो उसमें भी सिर्फ ईद के पहले दिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, जबकि बाकी दिनों में भी वो यहाँ पर आते रहे। और जिस तरह से आप 10 जुलाई को ये रिपोर्ट जमा करानी है, जिससे पहले मरियम नवाज, हुसैन नवाज और हसन नवाज ने भी एक एक बार मजीद पेश होना है, जिस तरह से अभी तक उनको भी बुलाया जा चुका है। और इसी के साथ साथ आज भी यहाँ पे तारिक शफी से मजीद दस्तावेज़ात भी तलब किए जाने, और साथ ही साथ में यहाँ पे जो एक उनसे मजीद कुछ उन्हें तफ्तीश करनी है, जो मजीद सवालात पूछने, उसके मुताबिक भी वो सवालनामा तैयार कर लिया गया है। आज के जिस तरह से आज का जो इजलास है उसके लिए यहाँ पे सिक्योरिटी के भी जरा एक इम्पोर्टेंट इंतजाम किए गए हैं। रूटीन से हट के सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। जब भी कोई इम्पोर्टेंट इस तरह की पेशी होती है तो उसके लिए VIP सिक्योरिटी इंतजाम किए जाते हैं VVIPs के लिए, जिसमें ज्यादा पुलिस की नफरी भी है, और साथ ही साथ में कुछ रास्तों को भी बंद किया जाता है। जी, पैनामा केस का काउंटडाउन शुरू हो गया है और JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने में बस 8 दिन बाकी रह गए हैं। अहमद सुबहान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई दस्तावेजात JIT के बेशतर मेंबरान को दिखाए बगैर ही जमा कराई गई। अरकान सफ़ा अव्वल पर दर्ज इल्जाम से भी लाइल्म थे। अरकान रिपोर्ट्स पर सिर्फ दस्तखत करते हैं, रिपोर्ट्स तैयार कौन कर रहा है, मामला मजीद उलझ गया। द न्यूज के सीनियर सहाफी अहमद नूरानी की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए पहले 3 नामों में SCCP अफसर अली अजीम इकराम का नाम शामिल ही नहीं था। कमीशन के सेक्रेटरी की हैसियत से बिलाल रसूल ने कमीशन इजलास का मुसविदा तैयार किया और दस्तखत किए। बाद में JIT ने चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ पुरानी तारीखों में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात बंद करने और रिकॉर्ड में रद्दबदल का इल्जाम अली अजीम इकराम पर लगाया, तो इस पर बिलाल रसूल ने भी दस्तखत कर दिए। इसी तरह हुसैन नवाज की तस्वीर 4 जून को लीक हुई। हुसैन नवाज ने 7 जून को सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की, जिस पर JIT ने 12 जून को जवाब जमा कराया, जिसमें तहरीर है कि JIT ने तस्वीर लीक के 24 घंटे के अंदर, यानी हुसैन नवाज की दरखास्त फाइल होने से भी पहले उठाए गए इकदाम की तफसील अमल दरामद बेंच को जमा करा दी थी। इसका मतलब ये हुआ कि JIT मेंबरान ने इसका पहला सफा पढ़े बगैर ही इस पर दस्तखत कर दिए। द न्यूज के सीनियर सहाफी अहमद नूरानी की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग जराये का कहना है कि JIT ने चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ पुरानी तारीखों में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात बंद करने और रिकॉर्ड में रद्दोबदल का इल्जाम SCCP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अली अजीम इकराम पर लगाया है। जो मोहसिन हिजाजी साहब जो चेयरमैन SCCP हैं, इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन शरीफ फैमिली के खिलाफ वो बंद करवाई, और वो बंद करवाने के लिए एक अली अजीम साहब एक अफसर हैं, उनको इस्तेमाल किया। ये इल्जाम था प्रिसाइजली। एक तो अब ये साबित हो गया कि वो बंद करवाई नहीं, वो 2013 में पहले ही बंद हो चुकी थी। ये इंकिशाफ किया गया है कि पानामा JIT में नामजदगी के लिए अफसरान की फहरिस्त की मंजूरी SCCP के चेयरमैन ने नहीं बल्कि पूरे कमीशन ने दी थी। कमीशन की मंजूर करदा फहरिस्त में से सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए पहले 3 नामों में SCCP के अफसर अली अजीम इकराम का नाम शामिल ही नहीं था। कमीशन के सेक्रेटरी की हैसियत से बिलाल रसूल ने कमीशन के इजलास के मिनट्स का मुसविदा तैयार किया और अपने दस्तखत के साथ सुप्रीम कोर्ट में जमा भी कराया। बाद में बिलाल रसूल JIT में शामिल हो गए, जिसके बाद JIT की जानिब से अली अजीम इकराम को इब्तिदाई तौर पर चेयरमैन SCCP की जानिब से नामजद करने के इल्जाम की शिकायत भेजी गई। इस शिकायत पर भी बिलाल रसूल के दस्तखत मौजूद हैं। बिलाल रसूल साहब एक अफसर हैं JIT के SCCP के, जो बाद में JIT में किसी भी तरीके से आ भी गए। ये कमीशन के सेक्रेटरी भी हैं, SCCP के सेक्रेटरी भी हैं। वो जिस कमीशन की मीटिंग का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें अफसरान की फहरिस्त मुरतब की गई थी और उसकी अप्रूवल दी गई थी, ये बहसीयत सेक्रेटरी कमीशन उस पूरी मीटिंग के मिनट्स ऑफ द मीटिंग इन्होंने तैयार किए, न सिर्फ तैयार किए, उसके ऊपर साइन भी किए।
ذرائع کے مطابق 2013 میں تحقیقات باقاعدہ طور پر بند ہونے کے بعد اصل فائل پر نوٹ نہ لکھنا دراصل SCCP کے کچھ افسران کی نااہلی تھی اور انہوں نے پچھلی تاریخ اس لیے ڈالی تاکہ اپنے آپ کو بچایا جا سکے، اور اب وہ چیئرمین کے خلاف الزامات عائد کر رہے ہیں۔ 4 جون کو تصویر لیک ہونے کے بعد حسین نواز نے 7 جون کو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، جس پر عدالت نے GIT کو رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا۔ 12 جون کو GIT نے اپنا جواب جمع کرایا۔ جواب میں یہ جملہ بھی درج تھا کہ GIT نے اپنی رپورٹ تصویر لیک ہونے کے 24 گھنٹوں کے اندر ہی، یعنی حسین نواز کی درخواست فائل ہونے سے بھی پہلے عمل درآمد بینچ میں جمع کرا دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ GIT ممبران نے اس رپورٹ کا پہلا صفحہ بھی نہیں پڑھا اور اس پر دستخط کر دیے۔ وزیر قانون پنجاب رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کی دیت دینے کے لیے 24 کروڑ روپے کہاں سے آئے۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں اس سوال کے جواب کے لیے GIT بنائی جائے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے لیے امریکہ نے اس وقت کی وفاقی حکومت، پنجاب حکومت اور فوج پر دباؤ اور اثر و رسوخ استعمال کیا، لیکن اس سلسلے میں بنیادی کردار ایجنسیوں نے ہی ادا کیا۔ جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں بات چیت کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ریمنڈ ڈیوس کے ہاتھوں قتل کیے جانے والے شہریوں کے رشتہ داروں کو دیت دینے کے لیے 24 کروڑ روپے کہاں سے آئے۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے رانا ثناءاللہ نے GIT بنانے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ یہ اتنا بڑا ایشو ہے اور ایک پورے ملک میں جو ہے وہ کوہرام مچا ہوا ہے، تو وہ اس کے تحت نوٹس لیا جانا چاہیے اور یہ پتہ چل جائے گا کہ 24 کروڑ روپے جو ہے وہ کہاں سے آیا، کس اکاؤنٹ سے آیا، کس نے ادا کیا۔ میں نے قاہرہ صاحب کی بات سنی ہے، مجھے قاہرہ صاحب کی بیان سے اتفاق نہیں ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ وفاقی حکومت کے ایکسچر سے جو ہے وہ گیا ہے۔ یہ میرا گمان یہ ہے کہ کسی یہ اور جگہ سے آیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اس کا کوئی سو موٹو نوٹس، اس کی کوئی انکوائری، اس کی کوئی GIT نہیں بننی چاہیے کہ یہ 24 کروڑ روپے کہاں سے آیا تھا۔ یہ جو دونوں مقتول تھے، ان کے جو اپنا تھے خاندان، یہ کوئی تقریباً کوئی 20-22 لوگ تھے، ان کو اکٹھا کس نے کیا، ان کو کہاں پہ رکھا، ان کو پھر ایک بس میں کس نے بٹھایا، پھر وہ کیانی صاحب ایک وکیل تھے، وہ ان کے وکیل مقرر ہوئے اور یہ پوری برات جو ہے آگے اتری ایک دن جو ہے وہ عدالت کے باہر، اور عدالت کے باہر آ کے انہوں نے وکالت نامہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا جی پہلا وکیل ہم نے فارغ کر دیا، اب ان کا وکیل میں ہوں، ہم نے دیت لے لی ہے، پیسے ہم نے وصول کر لی۔ پروگرام جرگہ میں ہی گفتگو کرتے ہوئے قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ دیت کی رقم جس نے بھی دی وہ وفاقی حکومت ہی کے پاس سے گئی، مگر بعد میں ریفنڈ ہو گئی۔ اس وقت فیڈرل پروونشل گورنمنٹوں کے اوپر انہوں نے اپنا دباؤ بھی رکھا، کوشش بھی کی، اور تیسرا فریق اس کا مسلح افواج تھی۔ مسلح افواج کے ساتھ بھی ان کی انگیجمنٹ اس وقت بڑی زیادہ تھی اور وہاں پہ بھی بہت زیادہ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ تو اس سارے عمل میں جو میجر رول پلے کیا، جس طرح ریمنڈ ڈیوس کی اس کتاب میں بھی ہے، کہ وہ یقیناً جو مؤثر لوگ تھے، وہ ہماری ایجنسی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس میں اپنا ایک رول ادا کیا۔ اچھا، دیت کے پیسے، اس وقت آپ حکومت کے ترجمان بھی تھے، امجد شعیب صاحب تو فرما رہے ہیں کہ وہ حکومت نے دیے، دیت کے پیسے حکومت نے دیے تھے؟ صافی صاحب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، یہ بتایا گیا کہ ISI نے دیے یا حکومت نے دیے، یا یہ بات تو ایک ہی ہے۔ ISI کس کی ہے، وفاقی حکومت کس کی ہے، وزارت خزانہ کس کی ہے، کان ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے، پیسہ تو وفاقی گورنمنٹ نے دیا، بعد میں ری امبرس ہو گیا۔ تو ری امبرس تو آپ کو وہ سارے کا سارا جو آپ کا پورا بار کے اوپر پیسہ آتا ہے آپ کو، وہ سارا ری امبرس ہوتا تھا، آپ کے اسلحے کا بھی ہوتا تھا، آپ کی گاڑیوں کا بھی ہوتا تھا، پیٹرول کا بھی ہوتا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے کہا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کا فیصلہ اس وقت کی سیاسی حکومت نے کیا تھا، لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے جنرل پاشا سے کہا گیا۔ جنرل پاشا نے فیصلے سے پہلے ساری سیاسی قیادت سے بات کی اور سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ریمنڈ ڈیوس کو رہا کر دیا جانا چاہیے۔ جنرل کیانی کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ کرنا ہے آپ لوگوں نے تو پھر یہ وزارت داخلہ کو کرنا چاہیے، وہ کر لیں۔ اس پہ رحمان ملک صاحب بالکل فوراً تیار ہو گئے، انہوں نے والنٹیئر کیا، انہوں نے کہا جی بالکل میں تیار ہوں، آپ جیسے کہیں گے ہم کر دیں گے۔ لیکن آصف زرداری صاحب کی خواہش یہ تھی کہ یہ ISI کرے، چنانچہ وہ اس چیز پہ انسسٹ کرتے رہے اور جنرل کیانی بڑے ریلیکٹنٹ تھے، اور جنرل کیانی کے ساتھ بھی پہلے ٹیلی فون پہ بات چیت ہو چکی تھی ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں امریکن لیڈرشپ کی، جو انہوں نے ریجیکٹ کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی اس معاملے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کیس ہے عدالتوں میں۔ اس پہ ان کو جب کام سونپا گیا
تو اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا کہ جنرل پاشا وینٹ راؤنڈ اور تمام پولیٹیکل لیڈر سے ملاقات کی، نواز شریف صاحب نے نہیں کی۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ایک ان ایکوریسی ہے، نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فیصلہ کیا تھا پولیٹیکل لیڈرشپ نے، رہائی کا فیصلہ ہوا تھا ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ان کو جنرل پاشا کو دیا، اور جنرل پاشا نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ باقی لیڈرشپ کو بھی پوچھ لیا جائے، ان سے بات کی جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے انڈیویجولی تمام لیڈر سے ملاقات کی، لیس نواز شریف صاحب سے، کیونکہ نواز شریف ملک سے باہر سے۔ اسی پروگرام میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے اس بات کی بھی تردید کی کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شجاع پاشا نے عدالت سے امریکی حکام کو ٹیکسٹ میسیجز کیے۔ انہوں نے کہا کہ پاشا کبھی عدالت نہیں گئے، البتہ عدالت میں حساس ادارے کی نچلی سطح کے اہلکار ہوتے تھے جو کسی بھی پیش رفت سے اپنے افسران کو آگاہ کرتے تھے۔ وہ ایک جگہ یہ کہتا ہے کہ پاشا صاحب وہاں سے بیٹھے ٹیکسٹ لکھتے تھے، دیتے، وہاں سے بھیجتے رہتے تھے، اور وہ ٹیکسٹ بھیجتے تھے، عدالت میں بیٹھے ہوئے ٹیلی فون پہ لگے رہتے۔ میں نے چیک کیا پوری طرح، پاشا کبھی عدالت میں گیا ہی نہیں، اینڈ اسد ول بیئر می آؤٹ، اتنے ہائی لیول پہ ایک ڈی جی وہ جا کے سیشن جج کے کورٹ میں بیٹھا ہو، یہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ یو ہیو سو مینی پیپل، آپ کے پاس ایک پورا ایک ڈیٹیچمنٹ ہے لاہور میں جس کے آفیسر ہیں، اور جو ڈیل کر رہے ہیں وہ بڑے لو لیول کے لوگ ہیں جو سارا ہی ہینڈل کر رہے ہیں۔ دیر دی منظور میں سے کوئی گیا وہاں پہ بیٹھا کر رہا ہے، ریمنڈ ڈیوے پہچانتے نہیں کسی کو، لیکن وہ نیچے کا لیول کا آدمی تو پھر کیمرون منٹر کو تو میسیجز نہیں کر سکتا۔ نہیں، وہ یہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیمرون منٹر، وہ اپنے آفیسرز کو، اپنے لوگوں کو کر رہا تھا۔ ٹھیک، جو وہاں سے پروگریس دینی ہے وہ اپنے ڈیٹیچمنٹ کا جو اس کا بریگیڈیئر ہیڈ ہوگا وہاں پہ، سیکٹر کمانڈر ہوگا جو وہاں پہ، وہ اس کو انفارمیشن بھیج رہا ہوگا تاکہ وہ ان پکچر رہے۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ 12 گھنٹوں میں راولپنڈی، لاہور اور گجرانوالہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے، جبکہ آئندہ 12 گھنٹوں میں مالاکنڈ، ہزارہ، پشاور، مردان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ آئندہ 12 گھنٹوں میں میرپور خاص، اسلام آباد، فاٹا میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آئندہ 12 گھنٹوں میں گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی تیز ہواؤں کا امکان ہے۔ لاڑکانہ میں کراچی جانے والی مسافر بس درگاہ یوسف شاہ جیلانی کے قریب الٹ گئی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق اور 21 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ڈرائیور موڑ کاٹتے ہوئے کنٹرول نہ رکھ سکا اور درگاہ یوسف شاہ جیلانی کے قریب بس الٹ گئی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 21 زخمی ہو گئے۔ زخمی مسافروں کو چانڈ کا ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور احمد نے کہا ہے کہ اگر فیصلہ نواز شریف کے خلاف آیا تو اس کو معیار بنا کر عمران خان اور تحریک انصاف کے بارے میں بھی فیصلے آئیں گے۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں میزبان طلعت حسین سے بات چیت کرتے ہوئے دی نیوز کے رپورٹر احمد نورانی نے کہا کہ ایس سی سی پی کے ریکارڈ میں جس آدمی نے غلط تاریخ لکھی تھی اسی نے درستی کر دی، اب وہی الزام تراشی کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور احمد نے کہا ہے کہ فیصلہ ایک نہیں آئے گا، فیصلے 3 آئیں گے۔ اگر نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا تو پھر اسے ہی بینچ مارک بنا کر عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف بھی فیصلے آئیں گے۔ میں ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں خواجہ سعد رفیق صاحب کی کہ یہ پھر اگر ایک فیصلہ نہیں ہونا، یہ 3 فیصلے ہونے ہیں۔ اگر نواز شریف صاحب کا فیصلہ آنا ہے، اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ ایک بینچ مارک بنے گا اور پھر اس بینچ مارک کے اوپر ہی سارے فیصلے ہونے ہیں۔ پھر صرف میاں نواز شریف یا ان کی فیملی کے لوگ نہیں جائیں گے، پھر بہت سارے لوگ جائیں گے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں۔ 3 فیصلے تو امیجیٹ جو موجود ہیں، ایک عمران خان صاحب والا، اگر نواز شریف صاحب والا، عمران خان صاحب والا اور پی ٹی آئی والا، تو یہ 3 فیصلے ہیں جن کو آنا ہے، اور ان تینوں فیصلوں کے بعد ہی جو پاکستان کی پالیٹکس ہے، جو پاکستان کے اندر سماج کی جو نئی جوہتیں کھلنی ہیں، وہ اس کے بعد ہی کھلیں گے۔ دی نیوز کے رپورٹر احمد نورانی نے کہا کہ اگر شریف خاندان نے منی لانڈرنگ کی ہے تو اسے بالکل پکڑیں۔ ایس سی سی پی کے ریکارڈ میں غلط تاریخ لکھنے کی غلطی جس آدمی سے ہوئی تھی اسی نے درستی کر دی۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے بیٹھے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو منی لانڈرنگ اگر ہوئی ہے تو انویسٹیگیشن کریں نا، سزا دیں۔ ہمارا تو ہمیشہ یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ سزا دیں، لیکن وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ جی جب کلوز ہوئی تھی تو بعد میں جو نوٹ بعد میں لکھا گیا اس کا کیا معاملہ ہے، کس نے لکھا؟ وہ نوٹ طلعت صاحب کبھی بھی چیئرمین ایس سی سی پی نہیں کہے گا کہ آپ یہ نوٹ یہاں پہ ڈال دیں اور اس پہ واپس پچھلے سال کی ڈیٹ ڈال دیں۔
وہ جس بندے نے ڈیٹ نہیں ڈالی تھی، جس سے لیپس ہوا تھا، اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پچھلی ڈیٹ ڈالی اور اب وہ الزام لگا رہا ہے. حالانکہ 5 کے 5 لوگ جنہوں نے گواہیاں دی، جو ساری سٹیٹمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں، انصار عباسی صاحب نے یہ سٹوری بریک کی، اس کے اندر مکمل طور پہ سب لوگ مان رہے ہیں کہ 2013 میں کیس کلوز ہو گیا تھا. احمد بلال محبوب نے کہا کہ پاناما کیس کی تفتیش نیب ہی کر سکتا تھا، جو اس نے نہیں کی. جے آئی ٹی اور سپریم کورٹ میں عملی طور پر تفتیش کی صلاحیت نہیں. جو ہمارے سویلین ادارے اس کام کے لیے بنائے گئے ہیں، مثلا نیب کو کرنا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے تھا، اس نے نہیں کیا. اور اب بھی اگر یہ کام ہوگا تو نیب یا اس طرح کے کسی ادارے کے ذریعے سے ہوگا. جے آئی ٹی کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر انویسٹیگیشن کی استطاعت عمدن نہیں ہوتی. مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ انکمپیٹنٹ ہیں، انویسٹیگیشن کا کام سپریم کورٹ کا نہیں ہوتا. اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے یہی چیزیں نکلیں گی جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں. طلال چودھری نے کہا کہ جن کے دماغ کھلے ہیں انہیں سازش نظر آ رہی ہے. ادارے نہیں بلکہ اداروں کے اندر کچھ شخصیات اور سیاستدانوں میں کٹھ پتلیاں موجود ہیں. جن کی آنکھیں اور جن کی دماغ کھلے ہیں، جو بالکل نیوٹرل ہیں، جن کا ایکسپیرینس ہے، انہیں کٹ پتلیاں بھی نظر آ جائیں گی، انہیں سازش بھی نظر آ جائے گی. ایکچولی پاکستان کے پچھلے 70 سال میں اس طرح کا ماحول رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز نے بیہیو کیا ہے، انسٹیٹیوشنز میچور ہوئے ہیں. دھرنے جب ہوا اس وقت، مگر اس دوران بھی انڈیویجولز نے انسٹیٹیوشنز کے اندر اور سب سے زیادہ تو سیاستدانوں کے اندر کٹ پتلیاں موجود ہیں، جو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، اپنا سب کچھ پیش کر دیتے ہیں کسی بھی طرح اقتدار میں آنے کے. اور اسی طرح اور بھی بہت ساری روحیں ہیں جو مختلف انسٹیٹیوشنز میں تڑپتی رہتی ہیں. کسی کے اندر ایل ایف او کی تڑپتی ہوئی روحیں. ریمنڈ ڈیوس نے اپنی کتاب میں جہاں متعدد پاکستانی حکام کی تعریف کی ہے، وہاں ایک پاکستانی شخصیت سے مایوسی کا بھی اظہار کیا ہے. اس شخصیت کا نام ہے شاہ محمود قریشی. ریمنڈ ڈیوس نے انکشاف کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے اسے سفارتی استثناء دینے سے انکار کر دیا. امریکی وزیر خارجہ جان کیری شاہ محمود قریشی کو اپنا دوست قرار دیتے تھے، لیکن میری رہائی کے لیے شاہ محمود قریشی نے دوستوں جیسا برتاؤ نہیں کیا، بلکہ اس کے برخلاف میری رہائی کے خلاف ڈٹ گئے. ریمنڈ ڈیوس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شاہ محمود قریشی اس قانونی نقطے پر ڈٹ گئے کہ میں قونصل خانے کا ملازم تھا، سفارت خانے کا نہیں، اس لیے مجھے مکمل سفارتی استثناء حاصل نہیں. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وہ ویانا کنونشن پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امریکی سفارت خانے کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا. امریکہ کے پاکستان سے تعاون بڑھانے کے معاہدے پر دستخط سے ایک دن قبل شاہ محمود قریشی امریکہ گئے تھے تاکہ پاکستانی وزارت خارجہ کے تحفظات سے آگاہ کر سکیں. امریکی وزیر خارجہ کے شاہ محمود قریشی سے قریبی پیشہ ورانہ تعلقات تھے. جان کیری شاہ محمود قریشی کو دوست قرار دیتے تھے اور ان کے بیٹے کو امریکی سینٹ میں انٹرنشپ بھی دلائی تھی. مگر فروری 2011 میں جب جان کیری میری رہائی کے لیے ڈیل کرنے پاکستان آئے تو شاہ محمود قریشی نے دوستوں جیسا برتاؤ نہیں کیا. انہوں نے وفاقی حکومت کی خواہش تسلیم کر کے مجھے سفارتی استثناء دینے کی بجائے وزارت سے استعفیٰ دے دیا اور اپنے موقف پر جمے رہے. صدر زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ان کو آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی کہ وہ اپنا سخت موقف بدل لیں، مگر شاہ محمود قریشی نہ مانے اور اگلے دن پریس کانفرنس میں صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے موقف سے ذرا بھی نہیں ہلیں گے. سینٹرل جیل کراچی سے قیدیوں کا فرار. جیل اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ایاز صالح گرفتار. ایاز صالح کو انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمے میں آج گرفتار کیا گیا، ایسا بتانا ہے ایڈیشنل آئی جی ثناء اللہ عباسی کا. ایڈیشنل آئی جی ثناء اللہ عباسی نے مزید کہا کہ جیل سے قیدیوں کے فرار کے مقدمے میں گرفتار جیل حکام کی تعداد 15 ہو گئی ہے. مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز افضل ندیم ڈوگر سے. افضل بتائیے گا، اس معاملے میں صرف گرفتاریاں ہی ہو رہی ہیں یا اب تک پھر قیدیوں کو فرار کرانے والوں کا درست علم بھی ہوا ہے؟ جی ہاں، یہ وہی عناصر ہیں. اس مقدمے کی تفتیش جو ہے وہ سی ٹی ڈی کر رہی ہے. پہلی دفعہ جیل سے فرار کسی مقدمے کی تفتیش باقاعدہ طور پر ہو رہی ہے اور اس میں جو معاملات ان کے سامنے آتے جا رہے ہیں، اس کے جو کردار ہیں وہ اور سامنے آتے جاتے ہیں. یہ وہ مرکزی کردار ہیں. اب اس میں جیسے ایاز صالح جو آج گرفتار ہوئے ہیں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ، اگر ان کو لیں تو ان کو جو ان قیدیوں کا جو شمار ہوتا ہے، اس کا جو رجسٹر ہوتا ہے، اس کی لاک اپ رپورٹ ہوتی ہے، وہ خود انہوں نے سائن کی تھی، جبکہ اس لاک اپ کے اندر اس روز یہ دونوں قیدی نہیں تھے. اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی
جو اس میں نالج میں تھی یہ ساری چیز، لیکن یہ ان کو اس کے تحت گرفتار کیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ مزید اس میں گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ یہ عام گرفتاریاں نہیں ہیں بلکہ دہشت گردی کے مقدمے کے تحت گرفتاریاں ہیں۔ پہلے معطلی ہوتی تھی صرف قیدیوں کی، یا ان کو تفتیش ہونے کے بعد 2-4 دن کے بعد معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، جیسا کہ اس مقدمے میں بھی کیا گیا۔ ٹی ٹی ڈی نے جب تفتیش لی تو اس مقدمے سے پہلے تو جو ضمانت کے قابل دفعات تھیں وہ ختم کی، اور اس کے بعد دہشت گردی کی دفعات اس میں شامل کی، جس کے بعد اس کی تفتیش ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے کہ اس مقدمے کو باقاعدہ طور پر لیا جا رہا ہے، اور ٹیسٹ کیس ہے، اور آئندہ شاید اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے یہ اہم کیس ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا افضل ندیم ڈوگر۔ کراچی سے جہاں پر منگو پیر مری گوٹ میں فائرنگ ہوئی ہے جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے، ایس پی اورنگی کا ایسا بتانا ہے۔ بنارس کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، ایک شخص زخمی، ریسکیو ذرائع نے کنفرم کیا ہے۔ توری بنگش خلیل مارکیٹ کے قریب بھی کارروائی ہوئی ہے اور سیاسی جماعت کا ٹارگٹ کلر احسن عرف سونو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ احسن عرف سونو سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ ایس پی عابد علی بلوچ کا ایسا بتانا ہے کہ ملزم کئی افراد کو قتل اور زخمی کرنے میں بھی ملوث ہے۔ کراچی میں بارش ہوئے 3 دن گزر گئے لیکن بعض اداروں کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے پانی اب تک سڑکوں پر موجود ہے۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ کراچی میں 2 روز تک ہونے والی بارش کے نتیجے میں شہر کے کئی علاقوں میں اب تک 1 سے 2 فٹ بارش کا پانی کھڑا ہے۔ لیاقتآباد نمبر 5، 6، 7، 8، 9، 10 سلمان فارسی سوسائٹی لیاقتآباد C1 ایریا، فیڈرل بی ایریا بلاک 19 النور سوسائٹی، صدر آغا خان سوئم روڈ فیڈرل بی ایریا بلاک 5 بنگالی پاڑا، ملت ٹاؤن ملیر کہکشاں سوسائٹی اور دیگر نشیبی علاقوں سے بارش کا پانی نہیں نکالا جا سکا۔ ایف بی ایریا بلاک 5 کی بنگالی پاڑے کی جامع مسجد میں گجر نالے کے پانی جمع ہونے سے نماز جمعہ سمیت 2 روز تک باجماعت نماز بھی نہیں ہو سکی۔ شہر کی کئی سڑکوں، گلیوں اور محلوں میں کچرے کے ڈھیر لگ گئے ہیں جس سے شدید تعفن اٹھ رہا ہے، جس کے باعث وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے۔ متعدد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں، جس سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ بلوچستان کے ضلع ہب میں حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی، جبکہ 3 لاپتہ افراد کی تلاش ابھی جاری ہے۔ مشرقی بلوچستان میں بارشوں کے بعد صورتحال معمول پر آنا شروع ہو گئی ہے۔ ادھر گلگت بلتستان کے ضلع خیزر میں ہلکی بارش کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں حالیہ بارشوں کے بعد رابطہ سڑکوں کی بحالی کا کام جاری ہے۔ ہب میں بارشوں اور سیلابی ریلوں میں ڈوبے ایک اور شخص کی لاش ملی ہے۔ اب تک ڈوبنے والے 11 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ ایف سی بلوچستان 3 لاپتہ افراد کی تلاش کر رہی ہے۔ مشرقی بلوچستان میں بارشوں کے بعد ندی نالوں میں سیلابی صورتحال بتدریج ختم ہو رہی ہے اور رابطہ سڑکوں کی بحالی کے لیے پی ڈی ایم نقصانات کا سروے کر رہی ہے۔ سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں گرمی کا راج برقرار ہے۔ سوات میں گزشتہ روز بارش کے بعد آج بھی کہیں کہیں موسم ابرآلود ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ گجرانوالہ، مالا کنڈ، ہزارہ، مردان، میر پور خاص ڈویژن، فاٹا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔